सुबह मेरी रहमतों से भरी भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस सिलसिले में आप सभी को मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, एहसान है, नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम की निगाह इनायत है, नजर करम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, जो जितने यहाँ पर मौजूद हैं, आप जो सिलसिला देख रहे हैं, अल्लाह करीम हम सबको अपने प्यारे महबूब किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक दरबार गोहरबार की हाजिरी भी अता फरमाए। इन नेक दुआओं के साथ आज का सिलसिला जो है उसको इब्तिदा करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, गांव के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों के पास, गांव के रहने वाले किसानों के पास एक बैल होता है। बैल, और उस बैल के फिर मुख्तलिफ जो है वो यूजेज भी होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। एक कोल्हू का बैल होता है। कोल्हू पुराने जमाने में तेल निकालने की जो मशीन होती थी उसको कोल्हू कहा जाता था। आजकल तो स्पेलर होता है, उसके जरिए से जो है वो तेल निकालते हैं बीजों में से, लेकिन पहले जमाने के अंदर कोल्हू हुआ करता था। तो उस कोल्हू के अंदर जो बैल जो था वो बांधा जाता था, जोया जाता था, उस बैल की आंखों के ऊपर पट्टी बांधी जाती थी। इसी तरह रहट के अंदर कुएं से पानी निकालने का जो एक सिलसिला होता था उसको रहट कहा करते थे। उसके अंदर भी बैल को जो है वो जोया जाता था, बैल को बांधा जाता था और बैल फिर चलता था गोल दायरे के अंदर और यूं कुएं से पानी बाहर आया करता था। मुख्तसर बात यह है कि उस बैल की आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी और उस बैल को हंकाया जाता था। अब वो बैल भागना शुरू करता था, भागता था, सारा दिन भागता था। बैल तो समझता होगा सारा दिन सफर किया है, पता नहीं कहाँ पहुंच गया होऊंगा। लेकिन जब शाम का वक्त होता था तो किसान उस बैल को वहां से कोल्हू से हटाकर दोबारा खूंटे पर बांध दिया करता था और उसकी आंखों से पट्टी जब हटाया करता था तो बैल जहां सुबह बंधा हुआ था शाम को भी वहीं पर बंधा हुआ होता था। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ऐसा इबादत गुजार, ऐसा आबिद, ऐसा इबादत करने वाला जो इल्मे दीन हासिल नहीं करता, इल्मे दीन सीखे बगैर इबादत करता है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया उसकी मिसाल भी इस कोल्हू के बैल की ही तरह है। बाज़ औक़ात इंसान इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की रिजा पाने के काम करने की अपनी तई कोशिश करता है, लेकिन कभी कभार इल्मे दीन ना होने की वजह से कोई ऐसा काम कर रहा होता है, कोई ऐसा फिल कर रहा होता है जो उसकी नेकी को, उसकी इबादत को ज़ाया कर रहा होता है। आज हमारे सिलसिले का मौजू है इल्मे दीन से दूरी आखिर कब तक। ये हमारे सिलसिले का आज मौजू होगा। इसमें मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हमें मदनी फूल अता फरमाएंगे। हमारे राशिद नूर भाई यहाँ मौजूद हैं, आप इनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं और माशाल्लाह आज ये हमारे सिलसिले में मौजूद हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। अदहकल्लाहु सुन्नत, अल्लाह आपको हंसा मुस्कुराता रखे, सुभान अल्लाह। हमारे कारी किबला बरकत साहब ये भी यहाँ मौजूद है, बरकत अत्तारी, ये कुरान करीम की तिलावत सुनाएंगे। मीठे और प्यारे अदनान शेख अत्तारी ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इंशाअल्लाह नातें भी सुनाएंगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमत भी सुनाएंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपकी फरमाइशें ये भी सिलसिले में शामिल होंगी और इंशाअल्लाह इनको भी हम अपने सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ आज आप सिलसिले में देखेंगे बड़े शहजादा अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाजी अबू उबैद रज़ा मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला का मदनी गुलदस्ता है खसाइस मुस्तफ़ा, जिसमें आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के उन मोजज़ात का बयान फरमाएंगे जिनका ताल्लुक आलम नबातात से है। और भी इंशाअल्लाह बहुत सारे मदनी फूल सिलसिले में शामिल होंगे। सिलसिले की इब्तिदा करते हैं तिलावत कलाम पाक से। जब भी तिलावत कलाम पाक को इंतहाई तवज्जो से कान लगाकर गौर से तिलावत कुरान सुनना चाहिए। आइए तिलावत सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि रिज़ा इलाही के लिए तिलावत कुरान करीम करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाह नीची किए, तवज्जो के साथ तिलावत कुरान सुनिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत कलाम पाक सुन्नी अब वक्त हुआ चाहता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुनने का। ये अदनान है, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? इंशाअल्लाह रहमान सय्यदी आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शम्म रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान का बहुत प्यारा कलाम, न आसमान को यूं सर कशीदा होना था, अल्लाह अल्लाह। हुजूर खाके मदीना खमीदा होना था।
بڑا چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں۔ نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ حمیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ حمیدہ ہونا تھا، اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا، اگر ہونا تھا، کنار خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا، حضور ان کے خلاف ادب کی بے تابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، نظارہ مدینہ کا اور تیری آنکھ، نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ، نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا، بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا، ہلال کیسے نہ بتا کہ ماہ کامل کو، ہلال کیسے نہ بتا کہ ماہ کامل کو، سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا، سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا، یہ کیسے کھلتا
کہ ان کے سوا شفیع نہیں، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، یہ کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، اب بس نہ اوروں کے آگے تقیدہ ہونا تھا، اب بس نہ اوروں کے آگے تقیدہ ہونا تھا، حضور خاک میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس شعر کے اندر شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مقام شفاعت جو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، وہ حضور کے علاوہ کسی کو حاصل ہے ہی نہیں۔ قیامت میں لوگ جو ہے وہ حاضری دیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب ملے گا اذهبوا الی غیری، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب ملے گا اذهبوا الی غیری، اور حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے انا لہا، حضور فرما رہے ہوں گے۔ وہ مقام محمود، وہ شفاعت عظمی، وہ شفاعت کے دروازے کو کھولنا، یہ شان ہوگی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے، شفاعت کا جو دروازہ کھولیں گے، وہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ اس کے بعد، حضور کی اس شفاعت کے بعد پھر انبیاء کرام بھی شفاعت کر رہے ہوں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ جی، کہ اگر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس نہ بھیجا جاتا تو مقام مصطفیٰ کیسے پتا؟ اللہ 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 حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، اب بس نہ اوروں کے آگے تقیدہ ہونا تھا، بس نہ اوروں کے آگے تقیدہ ہونا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ تَوَادَّئِ أَزَلِي، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا، ٹپکتا رنگ جنوں عشق شیب ہر گل سے، ٹپکتا رنگ جنوں عشق شیب ہر گل سے، رگے بہار کو نشتر رسیدہ ہونا
تر رسیدہ ہونا تھا، نصیب کیوں نہ شمیم ان کی طیبہ سے لاتی، نصیب کیوں نہ شمیم ان کی طیبہ سے لاتی، کہ صبح گل کو گریباں دیدہ ہونا تھا، کہ صبح گل کو گریباں دیدہ ہونا تھا۔ کیا بات، کیا بات ہے، بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز، بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز، کہ تجھ سا عرش نشین آفریدہ ہونا تھا، کہ تجھ سا عرش نشین آفریدہ ہونا تھا، کہ تجھ سا عرش نشین آفریدہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ گزرتے جان سے ایک شور یا حبیب کے ساتھ، گزرتے جان سے ایک شور یا حبیب کے ساتھ، فوغا کو نالائے حلقے بریدہ ہونا تھا، فوغا کو نالائے حلقے بریدہ ہونا تھا۔ تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، کہ خاک ساروں سے کب کشیدہ ہونا تھا، کہ خاک ساروں سے کب کشیدہ ہونا تھا۔ اور مقطع میں کتنی خوبصورت بات کیسی ڈالا اس نے اعلیٰ حضرت نے، رضا 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 جو دل کو بنانا تھا جلوہگاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہگاہ حبیب، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کہنے دیجئے اعلیٰ حضرت امام سنت نے لکھ کر کمال کر دیا ہے, آپ نے پڑھ کر کمال کر دیا ہے, اور ہمارے عمران بھائی آڈیو والے انہوں نے ساؤنڈ چلا کر کمال کر دیا ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے, فیضان اعلیٰ حضرت عام کیا جا رہا ہے, کس طرح محبت رسول کو جو ہے وہ پلایا جا رہا ہے. اور پھر راشد بھائی اس کلام کو اگر آپ دیکھیں, اعلیٰ حضرت کے الفاظ دیکھیں, حمیدہ, رہیدہ اور آرمیدہ, ہیں جی, کیا عبادت, کیسے چاند کو کیسے تشبیہ دینا کہ چاند جو کامل ہے, یہ چاند جو ہلال کی صورت بنتا ہے, کیوں محبوب کی ابرو جو ایسی. اللہ اللہ اللہ. یعنی یہ ہے کہ جب چاند پورا ہو جاتا ہے 14ویں رات کے بعد, پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جی جی. تو ہلال بنتا نہ کیوں کر ماہ کامل کا, یعنی جب چاند پورا ہو گیا اب یہ دوبارہ ہلال کیوں بنا. ہائے ہائے ہائے, حضور کے ابرو کو سلامی پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے. ہم تو انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج کا ہمارا موضوع ہے علم دین سے دوری آخر کب تک. سب سے پہلے اس کی ابتدا کس طرح کریں گے راشد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا پیارا ایک موضوع ہے. یوں سمجھیے کہ موضوع کے اندر بہت طویل گفتگو ہے. وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی کے دوران بیان کی سعادت حاصل کی جائے. علم دین سے دوری آخر کب تک. اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ علم دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں. ٹھیک ہے, وہ کون سے اسباب ہیں جو ایک مسلمان کو اس کے دین سیکھنے سے دور کرتے ہیں. مختلف اس کے اسباب ہیں. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے 8 رکاوٹیں بیان کی ہیں. اپنا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کو مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کیا ہے, فیضان علم و علماء. اس کے اندر 8 رکاوٹیں بیان کی ہیں. اس پر بھی تفصیلی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. تو ان کے اندر سب سے پہلی جو رکاوٹ بیان کی گئی وہ ہے نفس, بندے کا نفس. میں راشد بھائی ایک بات پہلے جاننا چاہتا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں ہمیں بھی پتہ چلے, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جانے, آخر علم دین سیکھنے پر اتنا انفسائز کیوں ہوتا ہے. یعنی علم دین سیکھیں, اس پر اتنا انفسائز کیوں ہے, کیوں اتنا ضروری ہے علم دین سیکھنا. سب سے پہلے کچھ اس بارے میں مدنی پور ہو جائیں, پھر ہم انشاءاللہ اس کے سبب پر بھی آ جائیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے, سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے جی, اور بحثیت مسلمان ہمارے لیے کچھ چیزوں کا جاننا, ان کا سیکھنا بے حد ضروری ہے. جی, اب اس کے مراتب ہیں. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں پوری اس کی تفصیل بیان کی ہے. مثلا جب بچپن سے آدمی کچھ بڑا ہوتا ہے, کچھ سمجھدار ہوتا ہے, تو بچے کو وضو وغیرہ کی چیزیں سکھائی جائیں, وضو سکھایا جائے. پھر غسل فرض ہو تو غسل سکھایا جائے. اگر کاروبار کرے تو تجارت کے معاملات اس کو سکھائے جائیں. بچے کی شادی ہو تو نکاح کے معاملات اس کا سیکھنا ضروری ہو جائے گا. اچھا, نکاح کے معاملات بھی سیکھنے ہوتے ہیں؟ بالکل سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ سے, یعنی آپ کو ایک حیرت کی بات دوں, آپ نے کہا چند دن پہلے وہ درس قرآن چل رہا تھا سراۃ الجنان سے, اس کے اندر سورۃ النساء کی آیات کا چل رہا سلسلہ, تو اس میں میں نے حق مہر کے بارے میں جو آیات پڑھ کر سنایا, تو سلمان بھی یقین کریں چند نمازی انفرادی طور پر مجھے ملے, اور وہاں بھی کہ امام صاحب یہ جو حق مہر کی آپ باتیں بتا رہے ہیں تو ہم نے آج پہلی بار سنی ہے. اور اس سے پہلے میں نے اسی طرح تفصیل میں بیان کیا تھا, تو 1-2 نے تو باقاعدہ پھر بعد میں دیا اور پھر بتایا کہ ہم نے جی دے دیا, اور اس بار پھر نیت کی کہ ہم جی دے دیں گے. چند ایک لگے ہاتھوں بات چل ہی نکلی تو اس کو بھی کلیئر کر ہی دیں. حق مہر تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, تو شرعی حق مہر ہوتا ہے نکاحوں میں آج کل تو 32.5 روپے شرعی حق مہر. یہی اس کی وجہ یہی بیان کر رہے تھے, وہ یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ نکاح جب پڑھانے جائیں یا وہاں پر معاملہ دوسرا ہوتا ہے, جی ہمارے یہاں 32.5 آنے یا 32 روپے, کبھی جی پیاز کا ہوتا ہے, کبھی وہ 500 ہے تو 500. پیاز کا بھی آیا تھا, میں ایک جگہ گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا جی 4 من یا 5 من ہم نے پیاز, ہمارا حق مہر تھا, تو اب بھی یہی ہوگا. اب اس کی رقم دے لیں, پیاز کی کتنی بنتی ہے. ہم نے کہا جی 2 تولے 7.5 ماشا چاندی کی کم از کم رقم ہے, وہ آپ دے دیں. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ وجہ کیا ہے, علم دین سے دوری. چلیں آپ من پیاز آپ نے بتا دی 2-2.5 من پیاز ہیں, یہ تو چلیں قیمت نہیں بن جائے گی, میں 2-4 پیاز حق میں دے دیتے ہوں گے, یہ بھی ہے. نہیں مطلب اس کی علم دین سے دوری کی وجہ نا یہ, یعنی بزرگ ہو جاتے ہیں, بڑی عمر ہو جاتی ہے,
لیکن دین سے دوری کی وجہ سے ان کو صحیح مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے. نکاح کا دیکھیں بڑے تفصیلی مسائل ہیں, صحیح طریقے سے وضو کرنا بھی نہیں آتا. ہمارے جو مدنی قافلے جو سفر کرتے ہیں اس میں کتنے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ میں خود مدنی قافلے میں حاضر تھا, 12 دن کا ہمارا مدنی قافلہ تھا اندرون سندھ میں. تو وہاں پر ہم لوگ جب ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک باہر نیکی کی دعوت کے لیے باہر نکلے تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. ہم نے دعوت دی کہ آئیے آپ, تو انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے؟ پہلے شرمانے لگا, تھوڑا سمجھایا, زیادہ ذہن بنا. اس نے کہا حضرت میں وہ غسل میں نے نہیں کیا ہوا. تو ہم نے کہا غسل کا طریقہ آتا ہے؟ کہتا نہیں آتا. نوجوان تھا, پھر کہا اسی وقت سمجھایا کیا اسے, پھر دوبارہ. آپ کو تعجب کی بات بتاؤں, تعجب کی بات, یعنی ہے تو لوگ تو شاید اس کو سن کے ہنس پڑے, لیکن شاید اس بات پر مطلب یہ واہ ویلا ہو تو پھر بھی تھوڑا ہے. کسی نوجوان سے پوچھا ہاں بھی وضو کے غسل کے فرائض معلوم ہے؟ ہاں جی پتہ ہے. کتنے فرائض؟ 3 فرض ہیں. اچھی بات ہے, چلو یار اتنا رہتی ہیں. کون کون سے ہے جی؟ صابن توڑ گا تو بالٹی, یعنی صابن توڑ گا بالٹی, یہ 3 فرائض غسل کے. اس طرح استغفر اللہ ربی الامان ولفی. سننے والا ہنس پڑے, ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے. ایک تو دین کے احکام کا گویا کہ مذاق بنا لیا, اور پھر دوسرا جو بتایا وہ بھی غلط بتایا. اپنے اٹکل پچو سے تھوڑی فرائض ہم اپنے اٹکل پچو سے تھوڑی بتائیں گے, اپنی مرضی سے تھوڑی بتائیں گے. فرائض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہیں. کیوں راشد بھائی؟ بالکل حقیقت یہی ہے. یعنی کہ یہ ایک المیہ ہے ہمارا, ہمیں سوچنا چاہیے. بڑا یعنی کہ سلگتا موضوع آپ نے لیا ہے کہ علم دین سے دوری آخر کب تک, یعنی کب تک ہم دین سے دور رہیں گے؟ کیا جب بالکل ہمیں دنیا سے بالکل مٹا دیا جائے گا؟ کیا یعنی کہ اب ذلت ایک جو ہم پر طاری ہو رہی, کیا یہ کم ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر جس طرح کے ماحول بنا ہے, بچہ اپنے باپ سے دور ہے, بیٹی اپنی ماں سے دور ہے, جس طرح کا سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمان نوجوانوں کو کس طرح دور کیا جا رہا ہے, کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, آخر کب تک ہم علم دین سے دور رہیں گے؟ یعنی یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس موبائل کی وجہ سے, اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک گھر کے اندر رہنے والے ایک دوسرے سے دور ہیں. پھر ماں باپ کا ادب و احترام, اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھے تعلقات, اپنے جو قریبی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ, ان چیزوں کی معلومات نہ ہونا. پھر چھوٹے بچوں کی تربیت کا نہ ہونا کہ بچہ چھوڑے سے عمر سنبھالتا ہے, کچھ ہوش سنبھالتا ہے, تو اس وقت کس طرح بچہ ان کے ناچنا گانا اور اس طرح کی چیزیں شروع کرتا ہے, اور ماں باپ آگے سے ہنستے ہیں. پھر بچے کو گود میں لے کر اپنے اس طرح کے ٹی وی چینل پر بچوں کو دکھانا. پھر اپنے گھر کے اندر یعنی کہ کس طرح لڑائی جھگڑے, بد امنی, کس طرح بے روزگاری, یہ چیزیں ناچاکیاں, یہ کیا ہے؟ علم دین سے دوری کے سبب ہیں. یعنی آخر کب تک ہم ہوش لیں گے کہ علم دین کے قریب آئیں؟ کیونکہ جو علم دین ہے, جو بندہ دین کے قریب آتا ہے تو دین اسے اچھی تہذیب سکھاتا ہے, اچھا ادب سکھاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا حال تھا, کس طرح جاہلیت تھی, کس طرح مطلب ظلمت اور وحشت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا. کہ یعنی کہ ایسا تھا کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا, اگر یعنی کہ بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تو وہ عورت عدت میں 1 سال تک کے لیے کمرے میں بند کر دی جاتی تھی. کس طرح مطلب ایک گھٹا ٹوپ ظلمت تھی. علم دین سیکھا, صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا. نبی پاک علیہ السلام کی ایک صفت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ یہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام بعث معلما, ان کے معلم بن کر تشریف لائے. علم دین کی بدولت صحابہ کرام نے کیا مرتبہ پایا. نبی پاک علیہ السلام سے علم دین سیکھا تو کیا مرتبہ پایا کہ دنیا آج ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر اپنی حکومت چلاتی ہے, اپنے معاملات چلاتی ہے. صحابہ کرام نے جو باتیں بیان کی ان باتوں پر سرچ کر کے, تحقیق پیش کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہے. آخر ہم کب ہوش لیں گے؟ علم دین سے دوری آخر کب تک؟ علم دین سے دور رہ کے راشد بھائی بندہ غور کرے, ہم نے پایا کیا ہے علم دین سے دور رہ کے, حاصل کیا کیا ہے؟ نہ گھر میں سکون, نہ گھر سے باہر سکون, نہ کاروبار میں سکون, نہ بنگلے کے اندر سکون, نہ کوٹھی کے اندر سکون, نہ کار کے اندر سکون, نہ جو ہے وہ عیش و آسائش کے اندر سکون. یعنی ہم نے علم دین سے دور رہ کر پایا کیا ہے, حاصل کیا کیا ہے؟ یہاں میرے پاس ایک بڑی پیاری جو ہے وہ بات ہے. علم موجب حیات, یعنی زندگی کا باعث بلکہ عین حیات,
اور جہل یعنی بے علمی، مور سے موت یعنی موت کا سبب بلکہ خود موت ہے. اور یہ انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے. کیا؟ جہالت. جہالت کس سے؟ علم دین سے. جہالت کس سے؟ قرآن کریم پڑھنے سے. جہالت کس سے؟ قرآن کریم کے احکام جاننے سے. جہالت کس سے؟ احادیث مبارکہ سے. جہالت کس سے؟ نماز کے مسائل سے. جہالت کس سے؟ وضو کے مسائل سے. جہالت کس سے؟ غسل کے فرائض سے. جہالت کس سے؟ اپنے معاشی معاملات سے. جہالت کس سے؟ اپنے کاروبار سے. کاروبار میں شرعی احکامات سے جہالت یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی جا رہی ہے. اور دنیا کا جو یہ بھور ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گھومن گھیری، دنیا کا جو یہ بھور ہے اس کے اندر ہمیں یہ گھماتی اور نیچے لے جاتی چلی جا رہی ہے. آخر کب تک ہم اپنی اس انحطاط کو، اس جہو پستی کو، اس کو اپنا کر کے رکھیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. دیکھیے پہلے تو سلمان بھی اس سے پہلے کا اگر ہم دیکھیں، یہ تو ہے کہ علم دین سے اب دوری چونکہ بہت ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. علم دین جن لوگوں نے حاصل کیا، علم دین جن لوگوں نے حاصل کیا، اس علم کی بدولت اللہ نے ان کو مرتبہ کیا دیا. اللہ نے ان کو کیا مراتب دیے، کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبے دیے. قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو چند انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں علم کے خاص طور پر ذکر کیا گیا. ورنہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان عرفہ والا ہے، سارے علم والے ہیں. لیکن خاص طور پر چند انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہائی لائٹ کیا گیا. اس میں فیضان علم و علماء کے اندر بڑی پیاری بات بیان کی مفتی صاحب نے، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائک بنایا، یعنی فرشتوں نے جو ان کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی، کس لیے؟ علم اسماء کی بدولت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت یہ بھی عطا فرمائی کہ یہ چیزوں کے نام جانتے تھے. آپ فرماتے ہیں جب چیزوں کے نام جاننے پر اتنا بڑا مرتبہ ہے تو جو حقیقتوں کو، جو مزید علم دین سیکھتا ہے اس کو اللہ پاک کتنا مرتبہ عطا فرمائے گا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں کی جو زبان ہے اس کا اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا. بلکہ بڑی پیاری بات لکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اے سلیمان دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرو، یا تو علم یا پھر سلطنت، بادشاہت. سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا. اللہ پاک نے علم کی برکت سے ان کو سلطنت بھی عطا فرمائی. دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی ہے. تاریخ اسلام پر بھی ماشاءاللہ بڑا مطالعہ ہے آپ کا. جی اصل میں سلسلہ ہے تاریخ اسلام، اس اعتبار سے سعادت ملتی ہے. 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر. مسلمانوں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک کی سلطنت دی تھی. ٹھیک ہے. دوسرے تھے سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غیر مسلموں میں 2 تھے، ایک یہ بخت نصر اور ایک نمرود. ٹھیک ہے. اور 5ویں بھی آئیں گے، وہ مسلمان ہوں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم کی بدولت یہ سلطنت بھی عطا فرما دی. اس سے پتہ کیا چلا کہ جو بندہ علم دین سیکھنے میں لگتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، اس طرح روایتیں موجود ہیں کہ اللہ پاک اس علم کی برکت سے اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا. اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو ان کے قدموں میں لے کر آتا ہے. کیا بات. یعنی بادشاہ اور حکمران بڑے بڑے لوگ بھی ان کے فتووں کی روشنی میں اپنے معاملہ سلجھاتے ہیں. بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا. ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی کام وغیرہ دیجئے، کسی مرتبے پر کیجئے. تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے لائق نہیں ہو، تم لائق ہو کر آ جاؤ پھر تمہیں رکھیں گے. وہ شخص چلا گیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. علم دین حاصل کیا، خوب علم پڑھا. اب وہ بادشاہ خود اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اب آپ ہمارے لائق ہو چکے ہیں، آپ آئیے، آپ کو جو مرتبہ چاہیں آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمائیں گے. وہ شخص کہنے لگا، عالم دین چکے بن چکا تھا، کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں، آپ میرے کام کے نہیں ہیں. اب آپ میرے کام کے نہیں ہیں. تو دینی علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ مرتبہ دیا. اچھا سلمان بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے، پرانے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، بڑے بڑے آپ کو ان میں سائنسدان ملیں گے. کیا بات. کیوں؟
علم دین سے رغبت کی وجہ سے، علم دین حاصل کرنے کی بدولت اللہ پاک نے کیسا مرتبہ دیا. حکیم جالینوس، یہ بادشاہ کا نام ذہن سے نکل گیا، اس کے پاس یہ اس کا کوئی تھا نا چاہنے والا، غیر مسلم تھا، تو شاہی طبیب وہ تھا، تو اس نے کہا جی ہمارے جالینوس کا بڑا علم ہے یہ وہ. بادشاہ کے بعد اس نے چیلنجز کیے. بادشاہ نے دربار میں کہا، ایک عالم دین تھے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ پڑھی قرآن پاک کی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں، کیا بات، جالینوس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی، تمہارے نبی پر ایسا کلام نازل ہوا. تو اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن پاک کے اندر ہی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کو سیری نہیں ہو سکتی. کیا بات، اس طرح تو حدیث پاک میں بھی آیا کہ دو حریث کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا ان کا، ایک علم کا حریث اور دوسرا مال کا حریث. کہ جو علم کی ایک لذت اور سرور ہے نا، یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو مال کو تو بالکل سائڈ پر چھوڑ دے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ کبھی جب ان کو مسئلہ سمجھ آتا تو آپ ایسے بڑے خوش ہوتے اور کہتے کہ ایسا سکون کس کے پاس ہے، کہاں ہے ہارون رشید کے شہزادے، کہاں ہے بڑے بڑے بادشاہ، وہ ایسا سکون لا کر دکھا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو دین سیکھتا ہے، جو علم پڑھتا ہے، اس پر ایسا سکینہ، ایسا سکون، ایسی لذت دل پر طاری ہوتی ہے کہ اس کی لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بندہ اس پر غور کرے، بزرگان دین پر غور کرے کہ ان بزرگوں کے پاس کیسا علم تھا، اور اس علم کی بدولت انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی، دنیا پر ان لوگوں نے حکومتیں کی. تو آج ہم دین سے دور ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے ہماری تنزلی کی. ہم نے علماء سے رابطہ توڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ان معاملات کا شکار ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، علم دین سیکھنے کے مواقع بھی عطا کر رہا ہے. انشاءاللہ مدنی پھول جاری رہیں گے. آپ کی کالز بھی لینی ہے، آپ کی میسیجز بھی لینے ہیں انشاءاللہ. آئیے آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل ہمارے مدنی چینل کا یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے. اللہ عزوجل ہمارے مبلغین کو سلامت رکھے اور انہیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور خوب برکتیں عطا فرمائے. نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دیں. مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. کیا کیا کلام کی فرمائش کی آپ صاحب. آپ نے یہ کلام جس طرح آپ کی فرمائش بتا رہا ہے، ویسے ہی آپ کے دل میں جو حاضری مدینہ کی جو تڑپ ہے اس کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے. اللہ آپ کو بھی لے جائے. آپ کے صدقے اللہ ہمیں، ہمارے جو منچ پر موجود ہیں، ہمارے جو کیمرہ مین ہیں، اسسٹنٹ کیمرہ مین ہیں، ہمارے آڈیو، ہمارے او بی ای این جی والے، پروڈکشن والے، ایڈمن والے، ہمارے کال سینٹر والے، ہمارے ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ہمارے پی سی آر، این سی آر، اور وہ ناظرین جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور بالخصوص وہ جو کالز کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے دربار کی باادب حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام محمد معظم شاہ ہے. میں پاک پتن شریف سے بول رہا ہوں. مجھے نعت سنوا دیں 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے. ٹھیک ہے جی، آگے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی صدیقی اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے. مرحبا. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ ماشاء اللہ ہمیں سنا دیں. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آج ماشاء اللہ علم دین سے دوری آخر کب تک موضوع بھی بہت ہی اچھا ہے. نعت خوان عدنان بھائی سے ریکویسٹ ہے امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام
مدنی مدینے والے میرے آنے والی نسلیں تیرے ہی عشق میں مسلیں، یہ مصرع ضرور پڑھ دیجئے، جزاکم اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تو ابھی پڑھ دیں عدنان بھائی۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچ لے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچ لے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور اسے بڑے ہی شوق سے ہم دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر آج جو موضوع رکھا گیا ہے کہ علم دین سے دوری کب تک، واقعی یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اگر ہم مدنی چینل کے حوالے سے دیکھیں تو الحمدللہ جن جن گھروں میں مدنی چینل چل رہا ہے، گھر والے دیکھتے ہیں، ان میں کافی حد تک جو ہے علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے اور علم دین حاصل کیا بھی جا رہا ہے۔ تو ایسے ایسے مسائل الحمدللہ مدنی چینل پر بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے بے علمی جو ہے وہ الحمدللہ دور ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر کی بھی مثال ایسی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں 6 سال 7، تو الحمدللہ اتنے شوق سے وہ مدنی چینل کے سلسلے، خاص طور پہ ایسے مسائل جو مفتیان کرام ہمارے بیان کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ مدنی چینل کی اتنی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ ہماری مدنی منع جو ہے چھوٹے چھوٹے، یہ اس قدر علم دین ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ تو بعض ایسے جو ہے معمولات ہیں کہ جن پہ ہم سستی بھی کر جاتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ہمارے مدنی منع جو ہے ان پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو جو ہے وہ نظر بد سے بچائے، ہمارے تمام سلسلے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ تو میری اس سلسلے میں ایک فرمائش بھی ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیا جائے اعلیٰ حضرت کا، زبید و زبا تمہارے لیے۔ انشاءاللہ امیر سنت فرماتے ہیں، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ انشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع اللہ امریکہ کے ریاست واشنگٹن کے شہر ایور سے عرض کر رہا ہوں، یہ نعت سنا دیجیے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد کاشف اتاری ہے اور میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب جب بھی سلسلہ لگتا ہے دیکھنے کی سعادت ملتی ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ میسیجز کی بھی ایک بھرمار ہے، میسیجز جو ہے وہ کچھ پڑھ لیتا ہوں۔ صبح جب میں
مدنی چینل دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں آٹومیٹکلی میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. خدا سے میری یہ التجا ہے کہ اللہ پاک مدنی چینل کو ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رکھے, آمین. ام حسیب اتاریہ فرام اچالی, آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جزاک اللہ. اس سلسلے میں آپ سب کی آمد مرحبا. آگے جی میسج ہے, مدنی بھائی ہمیں ایک نعت رسول پاک سنا دیجئے, رحمت برس رہی ہے. ٹھیک ہے جی. راشد فرام کشمیر, مجھے یہ نعت سنا دیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. جزاک اللہ, آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. جزاک اللہ فار یور اپریسیشن, آپ کی محبت کے لیے بہت شکریہ. کلام ماشاءاللہ بڑی اچھی فرمائش کی ہے آپ نے. کافی سارے جو ہے وہ ہے. میرا نام حمزہ ظہور ہے, آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, مجھے ماں والا کا نام سنا دیں پلیز, شکریہ. اتنے سارے میسیجز ہیں ماشاءاللہ, آپ کے میسیجز ہیں, اس پر انشاءاللہ فرمائشیں بھی پوری ہوں گی. لیکن ابھی ہم دیکھیں گے مدنی گلدستہ شہزادہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو سعید عبید اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی کا بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے خصائص مصطفیٰ. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے. مدنی چینل کے ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ عز وجل ہمارے اس سلسلے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سن رہے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ عز وجل ہمارے سلسلے میں شہزادہ امیر اہل سنت جلوہ فرما ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سنائیں گے. جی حضور. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم نے جو ہے وہ پچھلے سلسلے میں جو ہے وہ عالم جمادات کے حوالے سے معجزات جو ہے وہ سنے تھے. جی. آج جو ہے وہ عالم نباتات کے حوالے سے معجزات سنتے ہیں. سبحان اللہ. حضور نباتات یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ نباتات یعنی درخت وغیرہ. ٹھیک ہے. نباتات میں درخت بھی آ گیا, یہ جڑی بوٹیاں بھی آ گئیں, یہ پودے وغیرہ یہ سب آ گئے نباتات میں. ٹھیک. اور روز قیامت جو ہے وہ ہر ایک شے نے جو ہے نا وہ گواہی دینی ہے. جی. ابھی جو ہے وہ چند دن پہلے جو ہے وہ میں آ رہا تھا, جی, سفر میں تھا. جی. تو گاڑی کے پیچھے میں نے جملہ میں نے دیکھا. جی. وہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے جسم کے اعضاء بروز قیامت میرے خلاف گواہی نہ دے دیں. اس جملے سے مجھے جو ہے نا بڑی چوٹ لگی کہ یار اچھا اب جو وہ میں نے کافی کوشش میں چونکہ وہ گاڑی بھی چلا رہا تھا کہ اس کے جو ہے میں تصویر بنا لوں گاڑی کی. تو بہرحال وہ کیونکہ وہ راستہ تھوڑا خطرناک تھا ڈرائیونگ کے حوالے سے, جی, یوں پھر جو وہ نہ بن سکی تصویر. البتہ جب میں نے ان کو کراس کیا ان کو, جی, تو دیکھا تو وہ ہمارے سنائی ہوئی تھے بھائی محمد ہے. اچھا, سبحان اللہ. پھر بہرحال میں جو ہے وہ آگے نکل گیا. اللہ اکبر. دعوت اسلامی نے کتنا پیارا مدنی ذہن. بالکل الحمدللہ. ایک موت کی یاد ہمارے ساتھ. بالکل. تو کیوں نہ آج جو ہے ہم اس مقام پر جو ہے نا ہم ان پتھروں کو, اس پانی کو, ان پہاڑوں کو, پہاڑ تو اگر جو دور ہیں, جی, ان درختوں کو ہم جو اپنے ایمان کا گواہ بنا لیں. تو آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے پتھروں, پہاڑوں اور درختوں, اے پتھروں, پہاڑوں اور درختوں اور پانی, اور پانی, گواہ ہو جاؤ, اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں, کہ ہم مسلمان ہیں, ہم سنی ہیں, ہم سنی ہیں, ہم حنفی ہیں, ہم حنفی ہیں, ہم اتاری ہیں, ہم اتاری ہیں. سبحان اللہ. اس سے ضرور کیا فائدہ ہوگا جو آپ نے بھی اصل یہ کہ کل بروز قیامت میں یہ ہمارے ایمان کی گواہی دیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ماشاء اللہ.
یہ جہاں بھی ایسے جانا ہو نا، اسے یہاں نہیں جیسے گھر میں داخل ہے، گھروں کی دیواروں کو بھی ہم گواہ بنا سکتے ہیں، دروازوں کو گواہ بنا سکتے ہیں، درختوں کو گواہ بنا سکتے ہیں. یعنی مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ ہی عمل کر سکتے ہیں. بالکل ہاں عمل کر سکتے ہیں، بالکل جانوروں کو بھی اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں. آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ عالم نباتات کے معجزات. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھے کیسے یقین ہوگا کہ آپ جو وہ اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ جو وہ خدا کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رسول ہیں. جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس درخت پر جو کھجور کا خوشہ لٹک رہا ہے، سبحان اللہ، اس کو اگر میں اپنے پاس بلاؤں اللہ اکبر، اور وہ میرے پاس آ جائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ سبحان اللہ. تو اس نے کہا ہاں بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور ایمان لاؤں گا اور آپ کو رسول مان لوں گا. چنانچہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے اس خوشے کو بلایا سبحان اللہ. تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا. سبحان اللہ. پھر آپ نے اسے حکم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا. قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ معجزہ دیکھ کر جو وہ عربی جو فوراً دامن اسلام سے سبحان اللہ وابستہ ہو گیا. یعنی درخت بھی، اس کے خوشے بھی آقا کے فرما بردار ہیں. بالکل ہاں بالکل ہمارے آقا کے اطاعت گزار ہیں، سبحان اللہ. ان پر لازم اطاعت کرنا. سبحان اللہ. یہ تو خوشہ تھا درخت کا. اب آئیے ہم درخت کے حوالے سے سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. جی. ایک عربی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس عربی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا. سبحان اللہ. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. اور اس نے با آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، کہ کیا شان تھی کہ درخت بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے، ان کی تعظیم کرتے، ان کی نبوت کی گواہی دیتے. قربان جائیے ہمارے آقا پر. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اللہ العزت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، تنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، تنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. تو ہے وہ بادشاہ ہے کون و مکان، کہ ملک حق فلک کے ہر آن تیرے مولا سے شہ عرش ایمان، تیری دولت کی دعا کرتے ہیں. امام بیہقی و امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت تحریر فرمائی
کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا. تو عربی جو یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کے حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ فرما کر آپ علیہ السلام نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دستے مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسہ دوں. تو آپ علیہ السلام نے اس کو اس کی اجازت دے دی. چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا. تو معلوم ہوا کہ ہاتھ پاؤں چومنا کسی بزرگ کے یہ جائز ہے، یعنی یہ اسلام میں منع نہیں ہے. البتہ سجدہ کرنا یہ منع ہے. سجدہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اگر کسی نے کوئی سجدہ عبادت کیا کسی کو تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اور اگر کوئی سجدہ تعظیم ہی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں. آپ جو اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں یہ واقعہ سنا رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ جمادات بھی نباتات بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے ہر حکم کو مانتے ہیں. جی. ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں تو بہت زیادہ اطاعت کرنی چاہیے. دیکھیں وہ تو جمادات ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں. مکلف نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہم مکلف ہیں، ہم کلمہ گو ہیں. جی. ہم چونکہ مکلف ہیں اور ہم نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم پر تو اطاعت جو ہے بدرجہ اولا لازم ہے. سبحان اللہ. کہ ہمیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کے فرامین پر من و عن عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سبحان اللہ. اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے کہ جس سے ہمارے آقا علیہ السلام کو رنج ہو، ہمارے آقا کو تکلیف ہو. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ ہر جمعرات جو ہے وہ امت کے اعمال جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جی. تو ہمارے آقا علیہ السلام جب انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں، جب اپنے امتیوں کے جو گناہ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام کو رنج ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہی بچنا. تو ہمیں جو ہے وہ ہر حال میں گناہوں سے بچنا ہی بچنا ہے. اس کے لیے جو آپ کو جو ہے وہ اچھی صحبت کی ضرورت ہوگی. جی. گناہوں سے بچنے کے لیے، بے شک. نیک بننے کے لیے، جی. نیکیوں میں آسانی ہو، نیک اعمال کرنے میں آسانی ہو، گناہوں کی نحوست کا علم ہو، گناہوں سے نفرت ہو. تو اس کے لیے جو ہے نا نیک صحبت کی ضرورت ہے، اچھی صحبت کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے. الحمدللہ. آپ جو اس مدنی ماحول کو عملاً اپنا لیجئے اور پھر اس کی برکتیں لوٹیے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اسلامی بھائی سفر کریں. ہاں، جو عملاً جو ہے اس کی تعریف یہی ہے کہ عملاً سے مراد یہی ہے کہ جو 12 مدنی کام ہے وہ ان میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. جیسے ہفتہ واری سنت وغیرہ اجتماع میں شرکت کریں، روزانہ 2 مدنی درس دیں. اچھا، مدرسۃ دیں یا سن لیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شریک ہوں. اب جو پڑھانا جانتے وہ پڑھا لیں، جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھنا سیکھ لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک جو درست مخارج کے ساتھ بھی آنا چاہیے نا. درست مخارج کے ساتھ ہی آنا چاہیے، بھی نہیں. بے شک. مدنی مذاکرہ دیکھیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کریں جو کہ ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے. جی. اچھا، یوم تعطیل اعتکاف کی ترکیب کریں. تو یوں جو نا 12 مدنی کاموں کے ذریعے جو ہے وہ مدنی ماحول سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں. سبحان اللہ. اور اسلامی بہنیں کیا کریں؟ اسلامی بہنوں کے بھی مدنی کاموں کی ترکیب ہے الحمدللہ. کہ ان کے بھی جو ہے الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہوتی ہے جو کہ دن میں ہوتی ہے. جی. اچھا، مختلف گھروں میں پردے والی جگہوں پہ ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ ان کے جو ہفتہ واری اجتماعات بھی ہوتے ہیں جو کہ بدھ والے دن ہوتے ہیں، اور یہ بھی اجتماع جو ہے نا دن میں ہی ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع جو ہے وہ ہلکا سطح پر ہوتے ہیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے. ماشاءاللہ. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سبب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری ہو در تک شہرسائی ہے سہنا دشوار یہ جدائی شہرسائی بلا لو قدموں میں اپنے آقا بلا لو قدموں میں اپنے آقا یہ شور محشر ڈرا رہا ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ کچھ میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئینہ ای حکومت سکہ نیا چلے گا آئینہ ای حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک سے سچ
छक्के प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा तार शोरा फरेरा सुबह शबे विलादत बैते अक़सा बाबे काबा बर मकाने आबना नस्ब पर चम हो गया अहला हुआ सगल मरहबा तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा अज़मत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जो मदीने की तसव्वुर में जिया करते हैं जो मदीने की तसव्वुर में जिया करते हैं हर जगह लोग मदीने का दिया करते हैं हर जगह लोग मदीने का दिया करते हैं मानो दौलत की दुआ हमना खुदा करते हैं मानो दौलत की दुआ हमना खुदा करते हैं हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं काबिल रश्क है अत्तार वो किस्मत वाले काबिल रश्क है काबिल काबिल रश्क है अत्तार वो किस्मत वाले दफन जो मीठे मदीने में हुआ करते हैं दफन जो मीठे मदीने में हुआ करते हैं हर जगह लोग मदीने कलिया कि वो जो मदीने में जिसको मौत आए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन इस्तताअ मिनकुम अन यमूत बिल मदीना, तुम में से जिससे हो सके मदीना में मरे तो फल यमूत, उसे चाहिए कि मदीना में ही मरे। आला हज़रत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। इसलिए काया मेल फरमाया कि जो काबिल रश्क है अत्तार
کسی نے سمجھا گاڑی والا قابل رشک ہے، کسی نے سمجھا بینگلو والا قابل رشک ہے، کسی نے سمجھا مل والا قابل رشک ہے، کسی نے سمجھا اقتدار والا قابل رشک ہے، کسی نے سمجھا کہ دنیا کے ممالک کے اندر سیر و سیاحت کرنے والا، گھومنے پھرنے والا قابل رشک ہے۔ لیکن قربان جاؤں شیخ طریقت امیر سنت کی عظمت پر، آپ فرما رہے ہیں کون قابل رشک ہے؟ دفن جو بھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو بھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، یہ عرفان بھائی کھارا در کے کھارا در کے اسلامی بھائی، مدنی قافلوں میں مدنی کاموں میں بہت بڑے فعال اسلامی بھائی تھے۔ اللہ پاک نے کیسی موت عطا فرمائی، شہر مدینہ میں ہیں، شہر مدینہ میں ان گلیوں میں جنازہ گھوم کر جا رہا ہے جہاں محبوب پاک علیہ السلام گزرے تھے۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو، کیا بات، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر محبوب کی انہی گلیوں میں چلتے چلتے بقیع پاک میں پہنچ گیا۔ قابل کیا کہتے ہیں؟ ہے جمیل قادر کی یہ عرض آخری، ہو قبر اس کی روضہ اطہر کے سامنے قابل رشک ہے، عطار وہ قسمت دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا علم دین سے دوری آخر کب تک۔ آپ لے کر کے چلے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کے علم سے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر کیسا جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ السلام دیکھیں یا نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی دیکھیں تو اس میں علم دین کی اہمیت یا علم دین سیکھنے کا جذبہ یہ کیسا نظر آتا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو علم رب العزت نے خود سکھایا، فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ قرآن میں کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر کلام پاک میں موجود نہ ہو، اور سارا کا سارے کلام کا علم رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سکھایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے علم کی بات کی جائے تو خیر بہت تفصیلی یہ موضوع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فیض یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیے، یعنی کہ صحابہ صفہ جن کو ہم کہتے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ ان کی تعداد بعض کا 400 تک پہنچ جاتی تھی۔ ان اصحاب صفہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ احادیث کریمہ مروی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے، ان کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا، علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہونا 1000 رکعت پڑھنے سے افضل، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل، اور 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا کیا قرآن پڑھنا بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پڑھنا بھی جبھی فائدہ دیتا ہے جب قرآن کو بندہ سمجھے، قرآن کے معنی میں غور و فکر کرے، اگرچہ پڑھنا اس ثواب کا باعث پڑھے بھی تو وہ بھی علم کے ساتھ پڑھے، حروف کی ادائیگی کیا اس کے اندر معاملات۔ حدیث پاک ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، میں تو بڑا نیک کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ترقی معکوس ہو رہی ہے۔ جی،
اور اسی طرح قرآن پاک ایک تو اچھے الفاظ ادائیگی کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی بھی احادیث کریمہ میں تلقین کی گئی. فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، اچھی آواز کے ساتھ. بہرحال قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے. نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا ربی زدنی علما، آپ یہ دعا کریں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ تو تھی کہ علم دین کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بلندیاں مراتب عطا کی ہے. صحابہ کرام میں دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اگر عورتوں میں دیکھیں صحابیات میں سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا. تو بہرحال علم کی بدولت صحابہ کے صدقے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر دیگر بزرگان دین، امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام عبداللہ بن مبارک، امام حسن بن زیاد اور دیگر جو اس طرح پوری ایک فہرست ہے. تو بہرحال علم دین کی بدولت اللہ پاک نے بلندیاں عطا فرمائی. اب سوال یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے بندہ کوشش تو کرتا ہے، تو علم دین حاصل کرنے میں بندہ کوششیں کرتا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کو دین کا علم سیکھنے سے روکتی ہیں. ان رکاوٹوں کی معرفت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. بالکل ان کا بھی ذکر کریں گے. ایک دو روایت کی اجازت ہو آپ کی تو میں بھی ایڈ کروں. دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے فیضان علم و علماء. اس کے اندر ایک روایت ہے، امام ذہبی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا تو روشنائی یعنی سیاہی ان کی دواتوں کی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی. اور ایک روایت میں ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہقی نے روایت کیا کہ اللہ عز و جل بڑا جواد ہے. سبحان اللہ. کتاب کی آپ جو ہے وہ زیارت بھی کر رہے ہیں. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 سے روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تعالی عز و جل بڑا جواد ہے اور میں سب آدمیوں میں بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد ان میں بڑا سخی وہ ہے جس نے کوئی علم سیکھا پھر اس کو پھیلا دیا. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں ہے، حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص طلب علم میں مر جائے گا خدا عز و جل سے ملے گا اس حال میں کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت اور ان کے کمالات کے سوا کوئی درجہ نہیں ہوگا. سبحان بڑی اللہ. فضیلتیں ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر، کمتر پر. ایک جگہ ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ عالم 1000 عابدوں سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ عالم جو ہے وہ دیگر یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کی اصلاح کا باعث بنتا ہے، ان کو جنت میں لے کر جائے گا، اور عابد کو عبادت کا فائدہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہوتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بھی روایات ملتی ہیں کہ قیامت کے دن عابدین کو جو عبادت گزار ہوں گے ان کو کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ. علماء کو روک لیا جائے گا. عرض کریں گے یا اللہ ہمیں کیوں روک لیا گیا؟ تو مفہوم یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ جو تمہارے پیروکار ہیں ان کی شفاعت کرو. تو بہرحال علماء کی علم دین حاصل کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے، اور علم کی ایک بہت بڑی جو بندے کو فائدہ پہنچتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو علم دین سے دوری اللہ کا خوف دل سے نکالتی ہے. علم دین سے دوری عشق رسول پیدا ہونے میں، دل میں پیدا ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. علم دین سے دوری انسان کو اچھے اخلاق و آداب سیکھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. علم دین سے دوری انسان کو ایک بڑا مقام پانے میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ علم دین سے دوری کی وجہ سے انسان حیوانوں سے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. دنیاوی علم ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر حاصل کیا جائے، لیکن اگر دین کا علم حاصل نہ کیا جائے، صرف دنیا کو ترجیح دی جائے، تو اس کے نظارے پھر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح سے مخلوط تعلیمی نظام، کس طرح کے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو بنتے ہیں وہ بھی تو آگے ہیں، بالکل سامنے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ علم دین سے دوری. آخر علم دین سے دوری کب تک؟ اللہ رحمت فرمائے ہمارے حال سے دور رہیں گے. مدنی پھول بڑے پیارے پیارے چل رہے ہیں. مجھے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، آپ کی کالز بھی ہیں، میسیجز کی تو بھرمار ہے ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں. اور تو چلتے ہیں کالز کی طرف، پھر میسیجز انشاءاللہ
عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد الطاف اتاری ہے. فیضان مدینہ باول نگر سے بول رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میسیجز بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں. بھرمار ہے میسیجز کی بھی ماشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائی ہمیں نہ سنا دیں زہے عزت و اطلاع محمد. مجھے نام شبانہ کا معنی بتا دے کنیز اتار باب المدینہ سے. خالدہ پروین نام کے معنی بتا دیجئے. ٹھیک ہے جی. حسن طاہر راولپنڈی سے مجھے نہ سنا دے چمک رشتے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ مجھے کلام سننے کی خواہش ہے پلیز سنا دیں. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرحان علی فرام میاں والی. ٹھیک ہے جی بھائی پلیز مجھے یہ نہ سنا دیجیے یا محمد اسلامی بہن فرام نواب شاہ. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید دانش علی شاہ ہیں مدنی صحرا سے ماشاءاللہ. کے پی کے مان صحرا سے ان کا میسج ہے جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور نعت سنا دیں. نعت سن کر سکون ملتا ہے. جزاک اللہ. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایک علامت ہے. اللہ پاک آپ کو اس میں اور برکت عطا فرمائے. آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو قائم و دائم رکھیں آمین. مزید بھی کچھ میسیجز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شامل کرتے رہیں گے. کافی ساری کالز بھی ہوگی میسیجز بھی ہوگے. تو آتے ہیں آپ کی طرف عدنان بھائی. گھڑی جو ہے وہ آپ کو 5 منٹ جو ہے وہ دے رہی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے ایشا بہروں بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے ایشا بہروں بر مدینے میں. پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. پہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میرا دل بھی چمکا دے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہے جابا جاتا والے کے راستے میں ہے
تاجے چمکانے والیوں آیا او شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں او شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں او شہنشاہ کا روضہ دیکھو خوب خلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو غور سے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا جلوہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا جلوہ دیکھو کعبہ تو چکے کا کعبہ دیکھو حاجیوں او شہنشاہ کا روضہ دیکھو مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت دو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت بلا کے پھیلا ہو جامع الفت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینہ مجھے مدینے
کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ پلاؤ پلا کے جام امت پلاؤ بلا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت اب یہاں پہ میرا جی نہیں لگتا ہمیں سوالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں جا کر تو کوئی دیکھ ایک بار مدینے میں رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں وہ دل بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی دل گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں کیا حال سفر پوچھو اے قافلے والوں تو لے جاؤں گا عشقوں کی سوغات مدینے میں روکو نہ مجھے لوگو روکو نہ مجھے لوگو دیوانہ ہوں دیوانہ قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں وہ دل بھی تو آئے گا وہ دل بھی تو آئے گا جائیں گے ظہوری سب اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ کہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں گو پاس کچھ نہیں لیکن یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو ہم بھی کہے ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا مجھے مدینے کی دو اجازت
نبی رحمت شفیع امت بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شفیع فاطمہ حیدر مدینے نے مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحمت شفیع امیر سنت فرماتے ہیں نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلا لیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں۔ اللہ تعالیٰ اس دربار کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ امیر سنت فرماتے ہیں ہمارا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا مدنی عملہ بھی جائے گا انشاءاللہ جائے گا۔ ہمارے پی سی آر والے بھی جائیں گے، ایم سی آر والے بھی جائیں گے، ہمارے مفتش بھی جائیں گے، ہمارے مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے۔ وقت اختتام پذیر ہے، ہمیں علم دین سیکھنا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کو اپنا معمول بنانا ہے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے۔ اسلامی بہنوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر اپنی اصلاح کا سامان کرنا ہے، اور اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر اپنی قبر و آخرت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہونا ہے۔ اس کے لیے مدنی قافلوں اور مدنی انعام کا مبارک جو ہے وہ ایک سلسلہ امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو اپنائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آخرت کی تیاری کا دن بنتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان رحمتوں